बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात हमारे किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सियासी मामलात से पहले एक अफसोसनाक वाक़या जो मुल्तान से जाती हुई ट्रेन कराची जो थी उसमें पेश आया, खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, उसके मुल्ज़िमान जो है उनको पकड़ लिया गया, इतराफ़ जुर्म भी हो गया। यकीनन ऐसे वाक़यात जो है उनको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, और माजी में भी हमने देखा कि इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते आए हैं। मोटरवे सियालकोट वाली हो, उस पर होने वाला वाक़या हो और मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हो, या ये वाक़या हो, या बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। हमारी टीम, हमारा जितना स्टाफ है वो यकीनी तौर पर इस पर गमज़दा है और इसको हम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कानून जो है वो अपना ड्यू रास्ता अडॉप्ट करेगा। बहरहाल सियासी मामलात की जानिब बातचीत करते हैं। 6 दिन का अल्टीमेटम ख़त्म होने को है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कप्तान का क्या लाएअमल होगा, इसके हवाले से आज बातचीत करेंगे। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स या बहुत सारे उनके जो नाकिद हैं वो भी इस हवाले से एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं कि क्या इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, अदालत का क्या सहारा लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, तो क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाएगा, वाई दिस इज़ ऑल हैपनिंग नाउ, जो इससे पहले नहीं हो सका। फिर इसके साथ हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान सामने आया कि NGTV को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने असला जो है उनके कारकुनान या उनके कुछ लोगों के पास होने के हवाले से भी उनकी एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट चल रही है, उसमें कितनी सदाकत है और क्या रियलिटी है, इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी जो है वो बनाई गई है, वो मुमकिन तौर पर क्या अपनी फाइंडिंग्स निकाल सकती है। इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी पुटअप हैं और उन इस्तीफ़ों को लेके उनके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को क्या अपीयर होना है, नहीं होना, अगर वो नहीं होना चाहते तो उसके लिए वो क्या कानूनी जवाब देते हैं, और अगर वो होना चाहते हैं तो इसमें मौजूदा हुकूमत या स्पीकर साहब क्या मुमकिन तौर पर जो है वो सोल्यूशन अडॉप्ट किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की वो खासी चैलेंजिंग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक मुमकिना मुआहदे के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है और वो मुआहदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है, क्या ऐवान को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है, क्या जितने इस वक्त नुमाइंदगान चुने गए हैं ऐवान के उनके नॉलेज में ये चीज़ है और उनके नॉलेज से सब कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। तुर्की का दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और उस दौरे से क्या वो मुमकिन फ़वाइद हासिल कर पाएंगे, इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तुर्की दौरे से कबल जिस किस्म की एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारात अखबारात के अंदर हमने देखे, वो यकीनी तौर पे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जिसमें इन्हीं के ही यानी मौजूदा हुकूमत के ही लीडरान जो है वो ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारे पास या अवाम के पास खाने जहर के भी पैसे नहीं हैं। उस सब असना के अंदर इतनी मैसिव या मैमथ किस्म की एडवर्टाइजमेंट करना क्या ज़रूरी था। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं शंदाना गुलज़ार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो शंदाना साहिबा। सबसे पहले शंदाना साहिबा ये फरमाइएगा कि लोग थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं कि ये जो अल्टीमेटम 6 दिन का ख़त्म हुआ है उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? शुक्रिया डार साहब। देखिए, हमारा तो डे 1 से एक ही मौक़िफ़ रहा है और वो 1 सेकंड के लिए नहीं बदला। पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई। साइफर का आज तक पता नहीं चला। आपने इमरान खान साहब के इंटरव्यूज देखे होंगे, स्काई न्यूज़ के साथ भी, CNN के साथ भी, आज मुईद साहब के साथ भी था उनका। उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई है और वो हम सब दोहरा रहे हैं कि देखें, अगर ये एक ऑर्गेनिक चेंज होता, अवाम हमसे तंग होती, हमें 2023 में इलेक्शन हार जाना था, फिर इनकी गवर्नमेंट आ जाती। ये टाइमिंग क्यों सेलेक्ट की, इशू क्या था? अब बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। ये नहीं कि ये जीत के और हम हार गए, जिस तरह के कुछ इनके क्या बोलते हैं इनको, स्पोक्स पर्सन्स जिस तरह बातें करें। हमारा ये क्लेम है, ये गवर्नमेंट बाहर से पाकिस्तानियों पे इम्पोज की गई है और ये तो हमारा कभी मंत्रा था ही नहीं। नून वाले कहते थे कि वोट को इज्जत दो, पीपल वाले कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, ये क्या बात हुई? आप क्यों डरते इलेक्शन से? 3.5 साल से महंगाई का रोना था। अब इस किस्म की महंगाई आई है विद इन द लास्ट 8 to 10 वीक्स। हम 20 से 22 बिलियन डॉलर छोड़ चुके थे खजाने में, वो उड़ गए, अब IMF के पास जा रहे हैं। बिलावल साहब का बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि इमरान खान हैज टेकन पाकिस्तान टू PTIMF। अब इस तरह की बातें करें। आपको पता है वो अंग्रेजी में कहती कीप योर वर्ड स्वीट, आपको 80% खाने पड़ते अपने ही अल्फाज। हमारा ये मौक़िफ़ था, है और रहेगा। हम पीसफुल पहले भी धरना देने आए थे रैली में, हमारे पास बच्चे थी, खवातीन थे, आपने असलहे की बात की। कौन पागल अपने साथ बच्चों को, नौनिहालों को, अतफाल सबको लेके आएगा जब हमारे पास बंदूकें हो? हाँ, KP में हमारा कल्चर, और आपने देखा होगा कि KP में कभी भी
بہت کم مارا ماری ہوتی ہے اسٹیشنز میں بیکاز ہر کسی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ ایک کلچرل ایشو ہے. لیکن جن ٹیئر گیس کینسٹرز، ایکسپائر ٹیئر گیس کینسٹر جس پر رانا ثناء اللہ نے حامد میر کی ٹی وی شو پہ اعتراف کیا کہ بالکل ہم نے وہ بچوں خواتین پہ استعمال کیے، جو اسلحہ پولیس کے پاس تھا، جو ڈنڈے تھے، جو ان کے پاس فائر پاور تھا، وہ تو سارے میرے اور آپ کے پیسے سے انہوں نے خریدا ہے. یہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے جاتا ہے اور اسی ٹیکس پیئر پہ انہوں نے وار کر دیا. اچھا، آپ اب کا کیا میرا خیال ہے، سوال یہ ہمارا آپ سے، کیا موقف ہوگا؟ شندانہ صاحب، میرا جی سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جی جو کچھ ہوا، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے لیڈران بھی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ اب اس سے اگلی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹم یہ دیا گیا تھا 6 دن کا، اور ہمارے جو کپتان ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ آئیں گے. اب جی عدالت کا آپ نے رستہ اختیار کیا اور آپ نے کہا کہ جی عدالت ہمیں اس کی اجازت دے، یعنی ہمیں پروٹیسٹ کی اجازت دے. تو سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے پہلے طلب کیوں نہیں کی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ابھی طلب کر رہے ہیں تو کیا آپ عدالتوں کا کور لے رہے ہیں؟ آپ ان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز آپ لوگ وہ کراؤڈ پل نہیں کر پائے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ آپ جانتی ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن فی الحال ہے، یہ چیز یا سوشل میڈیا پہ ہے. دیکھ اس کو کیسے آپ آنسر کریں جی گے؟ اگر مرتضیٰ صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دیں، پلیز میں پلیز. جلدی سے اس کا جواب دوں گی. آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ایک اور چیز بھی ہے جس کی تردید میں نے 1 مہینے پہلے کی تھی، اگر آپ کو یاد ہے تو طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ خان صاحب نعوذ باللہ ملک ریاض کی منتیں کر رہے تھے کہ زرداری صاحب سے کہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میرا ساتھ دیں. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پھر ایک 2 نمبر 3 نمبر سی آڈیو نکلی ایک 2 دنوں میں جس پہ پیپلز کریکٹ. پارٹی والی بھی ہنس رہے، پتہ نہیں کس پروڈکشن ہاؤس سے نکلی ہے. انہوں نے بھی تردید کر دی ملک ریاض صاحب نے. میں نے 1.5 مہینہ پہلے اس کی تردید کی تھی صرف اس لیے 25 اپریل کو کہ میرے پاس خود لوگ آئے تھے، ناٹ مائی ایم این اے کالیگز، ناٹ مائی ایم پی اے کالیگز، اور کہا تھا کہ پلیز میم یا آپ پیپلز پارٹی میں آئیں یا اپنی پارٹی سے کہیں کہ اگلی الائنس ان کے ساتھ بنائیں. بلاول صاحب کو آپ کوچنگ دے، 2023 میں خان آ جائے گا، اس طرح 2/3 میجورٹی بھی ہم خان کو دے دیں گے، ہم جو بھی ہیں، اور 2028 میں بلاول پرائم منسٹر بن جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے؟ ابھی بھی جو آپ کا کابینہ ہے نا تو ماشاءاللہ کتنا جمہوری ہے، سب کے بیٹے بیٹیاں آ گئے. بٹ ٹو کم ٹو یور مین کوشچن، باتیں بہت چلتی ہیں بازاروں میں. جب خان صاحب کی حکومت تھی تو مہنگائی کا ڈھنڈورا تھا، اب پیٹرول کہاں پہنچ گیا اور کہاں پہنچے گا اگلے 2-3 ہفتوں میں؟ میڈیا ہاؤس سے بات نہیں آئے گی. آج آپ نے ایڈورٹائزمنٹس دیکھ لیے، ایک پرائم منسٹر ٹرکی جاتا اور کہتے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں، جیسے آپ نے فرمایا. یہ بہت انڈین موویز اور پنجابی موویز کا وہ ہے اسٹیٹمنٹ، پر چلو انہوں نے کر دیا. تو پھر بھائی یہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو پورا پیپلز پارٹی کا کابینہ بیٹھا ہوا ہے آپ 6 یورپ دن میں بعد رٹس کیا کر رہے ہوٹلز ہیں میں، اس لوگ کے یہ پیسے جاننا کہاں چاہ سے رہے آ رہے ہیں. ہیں؟ سوال میرا یہ اچھا ہے. ہم جواب آ گیا، جواب آ جی گیا. جی. ہم بھی کریں گے جو ہم نے اعلان کیا ہے. ہمیں الیکشن چاہیے. دیر از نو ٹو وے اباؤٹ اٹ. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ رجیم چینج سے آئی ہے، ہمیں الیکشن چاہیے. ہم آپ کو آئیں گے چاہیے، دوبارہ ہم سمجھ گئے، لیکن 6 دھڑلے سے دن کا آئیں جو گے. الٹیمیٹم دیا ہے وہ ختم ہو گیا نا اب تو. اب 6 دن کے بعد وہ واٹ از دا پلان؟ وہ 2 تاریخ کو ختم ہوگا. ہو وہ گیا، 2 تاریخ بھی 26 آ کو. گئی. واٹ از دا پلان؟ پلان یہی ہے جی، سپریم کورٹ پہ تو ہم نے ایک ریکویسٹ داخل کر دی ہے کہ یہ ہمارا آئینی، آپ آئین کی شک 15 اور 16 دیکھ لیں، رائٹ ٹو اسمبلی، پیسفل اسمبلی، یہ ہمارا پہلے سے حق تھا. لیکن کیونکہ ماشاءاللہ اتنا ہونہار کابینہ ہے جس میں 34 میں سے 24 بیل پہ ہیں، تو ان کو تو انگریزی آئین کی سمجھ نہیں آتی، جو دل کرتے ڈنڈے کے زور پہ کرتے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ تھوڑا سا ان کو یاد آ جائے کہ اس آئین میں کیا لکھا ہے. وی ہیو رائٹ آف پیسفل اسمبلی. ہم آئیں گے، وہ 2 کو آئیں، 3 کو آئیں، 4 کو آئیں گے ہم ضرور. پھر انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں. اگر سپریم کورٹ بھی ہمارا آئین ایک ہم سے چھینتی ہے، ہم سپریم کورٹ کے پیچھے نہیں چھپ رہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے کہ کون اگر کس وہ کے منع پیچھے کرتی ہے تو چھپ آپ رہا نہیں ہے. آئیں گے؟ سپریم کورٹ وجہ تو دے گی نا منع کرنے کی، اور پھر ہم دھڑلے سے آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ سارے عناصر اس وقت ملے ہوئے ہیں اور سب کے سب رجیم چینج کا اس وقت سپریم کورٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. وہ آئین کے خلاف کیسے جائیں گے جب آئین کہتا ہے کہ اجازت ہے رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف پیسفل اسمبلی؟ جب آئین کہتا ہے رائٹ آف اسپیچ از الاؤڈ، رائٹ آف گیدرنگ، تو کیسے روکیں گے ہمیں؟ آپ مجھے ٹھیک ہے. بتائیں. یہ بات یہ نہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہمیں اپنے چلیں حقوق کا پتہ ٹھیک. ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ابسا کومل ہمیں جوائن کر رہی ہیں، جرنلسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا جی شو ابسا. ابسا، آپ وفاق میں موجود ہیں اور آپ بہت سارے پولیٹیشنز کو ملتی ہیں ٹاک شوز کے اندر، اور یقینی طور پہ آپ وفاق کے معاملات اور آن گراؤنڈ پکچر جو ہے اس کو بہت کینلی آبزرو بھی کر رہی ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی صورتحال رہی اس سارے دھرنے میں، جو لانگ مارچ تھا، اس میں ایک چیز بڑی ایویڈنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ لوگ نہیں نکل سکے، اور 6 دن کے الٹیمیٹم کے بعد سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ جانا جو ہے یہ ایک کوشن ہے یا ایک یہ ریزن ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے ڈھونڈا ہے ٹو بارگین سم ٹائم اور ٹو سیٹ تھنگز اسٹریٹ.
یہ نیریٹو آپ کے خیال سے درست ہے یا غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے، کپتان کے ساتھ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اینڈ دے وڈ چینج اینڈ دے وڈ میک ونڈرز وین دے ول انٹر اسلام آباد اگین. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ تھینک یو مرتضیٰ، ایک تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے بہت شکریہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ نہیں نکلے والی بات ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیانات ہوتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں محض، تو وہ گورنمنٹ اس بات کو استعمال کر رہی ہے. یہ تو بڑا ایویڈنٹ اور بہت واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو نکلنے نہیں دیا گیا اس دن. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا میں آئی ایم وارننگ دیم، کہ میں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر وہ نکلیں گے تو ان کو روکا جائے گا. تو گورنمنٹ نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے ابھی بھی، اور اس وقت بھی کیا ہوا تھا، تو اس لیے ہر ممکن طریقے سے راستے روکے گئے. پھر پی ٹی آئی میں اکثر یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت ساری فیملیز ہوتی ہے، تو عام طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر باہر شیلنگ ہو رہی ہو تو نو میٹر آپ کا کتنا ہی دیرینہ لیڈر ہو یا کیسی ہی پارٹی ہو جس کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہو، یا کتنی ہی انقلابی مائنڈ سیٹ ہو اس وقت آپ کا، تو وہ پھر سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہ جاتا ہے. فیملیز کو، بچوں کو لوگ عام طور پہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سچویشن میں باہر نکلیں. تو وہ ایک ریزن تھا. وہ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ کوئی حسین خان صاحب کے لیے نکلا نہیں، تو وہ کوئی بالکل درست بات نہیں ہے، فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. دوسری طرف اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو خود بیان دیا کل اپنے ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کے کچھ لوگ مسلح ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بات کہہ دینا اس نے بہت زیادہ تقویت دی ہے. اگر وہ یہ بات سیریس نہیں کہہ رہے تھے، ایک بیان بازی کے طور پہ ہی کہتے تھے، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک جواز چاہیے تھا. اس دن وہ ڈی چوک گئے بغیر واپس کیوں چلے گئے، جب انہوں نے اپنے عوام کو یہ ترغیب دی تھی، کارکنان کو، کہ وہ ہر صورت میں شیلنگ کے وجہ سے بھی بالکل پہنچ جائیں، بے شک گورنمنٹ بنا بھی کر رہی ہے، عدالت نے احکام بھی H 9 تک دیا، پھر بھی چلے جائیں. تو عمران خان اس کے اوپر ایک اپنی طرف سے اس کی وجہ یہ پیش کر رہے تھے کہ خان صاحب کو کنسرن تھا کہ ان کے کارکنان کچھ مسلح بھی ہیں. مجھے یاد ہے اس سے ایک دن پہلے خان صاحب تقریر کر رہے تھے جو پشاور میں، تو انہوں نے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا مسلح، پھر وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ عام طور پہ نہیں کرتے، لیکن اب انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی. وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی یہ بات کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے کہنا، لیکن اب آگے بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت کے لوگوں نے، ہم جیسے جو لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ رائٹ ٹو اسمبلی اینڈ پروٹیسٹ ہے ان کے پاس، اس کو بہت زیادہ شک میں ڈال دیا ہے. گورنمنٹ آج اور اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر پھر ہم خان صاحب کو ان بیانات کے باوجود پنجاب میں، لاہور میں کسی ان کے کارکن کے گھر سے اسلحہ نکلنے کے باوجود آنے دیں، تو پھر تو ہمیں ان غیر سیاسی تنظیموں کو بھی آنے دینا پڑے گا جو اس قسم کے مطالبات کرتی ہیں. تو پھر ان کو کیوں روکا جائے؟ تو گورنمنٹ کے پاس ایک جواز اس وقت موجود ہے، جو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی ڈیڈ لائن جو 6 دن کی کل ختم ہوگی، اگر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آنے کا کہتے ہیں تو ان کو ہر صورت روکا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہے گا. اب جنرل امجد شعیب صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. جنرل صاحب، ایک طرف تو ملک کے اندر سیاسی حالات ہیں، گہما گہمی ہے، معاملات ہیں، آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسی اسنا کے اندر ملک کو بہت سارے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں. اور اسی حوالے سے آج بھی جو ہے وہ خبر ہر جگہ گردش کر رہی تھی کہ پاکستان نے جو ہے، یا پاکستان کی حکومت نے ایک معاہدہ ممکنہ یا مبینہ معاہدہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے افغانستان سے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن اور کرنٹ سیکیورٹی سچویشن، ان دونوں میں اس وقت کتنی حدت اور شدت ہے، اور جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، آر وی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایز فار ایز ٹی ٹی پی از کنسرنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنا مجبوری اس لیے بن گیا کہ افغان طالبان وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں، ورنہ بات چیت کرنے کی تو کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ دی تھی افغان طالبان نے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. حقیقتاً تو ان کو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان ٹی ٹی پی والوں کو وہاں پہ روکتے، اور اگر ان کے کہنے پہ یہ کام نہیں چھوڑتے، ٹیررزم وغیرہ بند نہیں کرتے، تو افغان طالبان کی ذمہ داری تھی کہ پھر وہ ان کے خلاف ایکشن کریں اور ان کو وہاں سے نکال دیں یا ان کو مار دیں، جو بھی کرنا ہو. لیکن کمٹمنٹ موجود تھی ان کی انٹرنیشنل کہ یہ افغان سرزمین سے یہ کام نہیں ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. اب وہ اگر آپ کو ختم نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے بات چیت کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک مجبوری بن گئی کہ افغان طالبان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت اگر ناکام ہوئی پھر ہم دیکھیں گے کچھ اور کریں گے، یہ وہ، تو آپ بات چیت کر رہے ہیں. اب بات چیت کس سے ہو رہی ہے؟ ایک گروہ سے جو 2-4 ہزار لوگوں کا یا 3 ہزار لوگ ہیں، جو ایک گروہ ہے اور جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بے شمار قتل سے.
उन्होंने कई कत्ल किए, 80,000 लोग जो हम कहते हैं मारे गए, उनमें बहुत सारा हिस्सा इन लोगों का भी है। करेक्ट। और आज भी ये काम कर रहे हैं कि कुछ। अब इन हालात में रियासत पाकिस्तान क्या अपने आप को सरेंडर कर दे उनके सामने? उनकी कंडीशंस तो यही कुछ हैं कि आप हमारा जो शरीयत हम समझते हैं आप वो लागू करें। अब इस मुल्क के 22 लोग जो हैं वो अपने तौर पे एक आइन बना के उसको सपोर्ट करते हैं, वो उससे वफादारी का इजहार करते हैं, और आपको 3-4 हज़ार लोग बाहर बैठ के ये कह दें कि जी उसको आप छोड़ दें, जो हम कहते हैं वो करें, वो तो मुमकिन नहीं। तो एक रियासत ने आइन और कानून के अंदर रह के करना है। अब कानून का जहां तक ताल्लुक है वो ये है कि इनमें से बेशुमार लोग हैं जिनके ऊपर कई कई कत्ल जो है उनके इल्जामात हैं। अगर वो इल्जामात का सामना नहीं करना चाहते अदालतों में, तो आप क्या करें? आप कैसे उनको छोड़ सकते हैं? तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। फिर तीसरा इशू ये है कि अगर वो सारा वादा कर भी लें कि जी आइंदा हम ये नहीं करेंगे, तो जमानत कौन देगा? वो कोई रियासत तो नहीं है जो उनकी जमानत दे। वहां पे तो मुश्किल ये है कि इनका रोजगार था, इनका कारोबार था, इनको बाहर से पैसा मिलता था इसी काम का कि ये टेररिज्म करते हैं। अगर टेररिज्म बंद कर दें तो बाहर से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो इनका रोजगार खत्म हो गया। तो लाजमन किसी न किसी वक्त फिर इस्तेमाल होंगे कि जनाब पैसे दें, हम काम करें। अच्छा जनरल साहब, मेरी तो सुने, मैं ये चाहता हूं कि जो आप फरमा रहे हैं ये हमारे व्यूअर्स के लिए साथ साथ जरा क्लियर करते जाएं। दो चीज़ें मैं चाहता हूं इसमें आप काइंडली कंटिन्यू रखें, आप कन्वर्सेशन दो चीज़ों में बता दें। एक तो ये कि जो ये गुफ्तगू हो रही है, इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, ऐवान को या हमारे नुमाइंदगान को ऑन बोर्ड लिया गया इस हवाले से या नहीं लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो इसमें क्या हिकमत है, और आपके ख्याल से क्या उनको नहीं लेना चाहिए था ऑन बोर्ड? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये फरमाइएगा कि जब भी किसी ऐसे बैंड आउटफिट या ऐसी किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ स्टेट, रियासत कोई रेड लाइन ड्रॉ कर लेती है और उसके बाद वो फैसला कर लेती है, तो उस रेड लाइन को आगे पीछे किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे रेड लाइन आगे पीछे का मसला नहीं है। यहाँ वो किसी और मुल्क में बैठे हैं और वहां से जिस मुल्क से आप तावन मांग रहे हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के नाम पे ये कह रहे हैं कि जी बातचीत करें, तो वहां पे रेड लाइंस आप अप्लाई करेंगे। आप यही कहेंगे कि जनाब ये जो बड़े संगीन केसेस हैं जिनके खिलाफ उनको माफी नहीं दे सकते, या ये कि आप मेन स्ट्रीम में अगर आना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे, तो वो तो रेड लाइंस वहां रहेंगी उसका। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट का, अभी तो ये बातचीत है। अगर बातचीत के ऊपर कहीं इत्तफाक राय कुछ होता है तो लाजमन ये चीज पार्लियामेंट में आएगी। एग्रीमेंट साइन नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करेगी। लिहाजा ये नेगोशिएशन का मसला तो है, वो तो चलते रहे, हो सकता है नेगोशिएशन नाकाम हो जाए, लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि ये शराइत मानी जा सकती हैं और नेगोशिएशंस उनके नुक्ता नजर से कामयाब हो जाती हैं, तो फिर वो मुआहदा जो बनेगा वो पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, तो उसको फाइनली दस्तखत किए जाएंगे। क्योंकि इसमें लाजमन बाद ऐसे चीजें होंगी जिसमें खास तौर पे जब वो ये कहते हैं कि आपके पास जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ें, तो प्रिजनर्स छोड़ना जो है वो कोई आसान काम तो नहीं, वो तो वही है जो मुश्किल से पकड़े आपने जिन्होंने कत्ल गारत की। तो बात यह है कि जहां कहीं आपने कंसेशन देनी होगी, वो कंसेशन पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर नहीं दी जा सकेगी। करेक्ट। अच्छा सर, ये वरना जो चीज़ें हो रही हैं, कुरान बचेगी। ये तो इस वक्त है जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आप और जिस तनाजुर में हो रही हैं वो आप बता रहे हैं। मैं आपका अपना ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में? ये हम ठीक कर रहे हैं मुआहदा करके, मुमकिन टूस करके? होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मुआहदा अगर आप अपने टर्म्स के ऊपर करें तो फिर तो बातचीत में कोई बुराई नहीं। अपनी टर्म्स क्या हैं कि जिनके ऊपर इल्जामात हैं कत्ल गारत के, वो मुकदमात का सामना करेंगे और ये तालिबान आइन को तस्लीम करेंगे। आइन पाकिस्तान के मुताबिक ये अपनी कोई नई शरीयत लेके नहीं आएंगे। और तीसरा ये कि इस बात की यकीन दहानी होगी कि आइंदा वो इस खेल में दखल नहीं या इस खेल में शामिल नहीं होंगे। ये तीन चीजें अगर हो जाती हैं कि आइन पाकिस्तान तस्लीम हो, मुकदमात पूरे चले उनके खिलाफ जो कत्ल जिन्होंने किए हैं, और आइंदा के लिए गारंटी हो, तो फिर उनको किसी हद तक कोई रियायत की जा सकती है, वरना मेरा नहीं ख्याल है। तो इन पैरामीटर्स के अंदर अगर आप बातचीत करते हैं तो बिल्कुल कर लें बात, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा। शंदाना साहिबा, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो सियासी मामला चल रहे हैं और जिस तरह सिक्योरिटी से रिलेटेड भी मामलात हैं और जिस तरह टीटीपी की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके दौरे हुकूमत या जो भी रिसेंटली आप लोग
کا ٹینیور ختم ہوا، اس سے پہلے بھی مختلف راؤنڈز آف ٹاکس ہو رہے تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب ان کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی ٹریجیکٹری میں بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ آپ جس ریجن سے بلانگ کرتی ہیں وہاں پہ بہت سارا انریسٹ رہا بھی ہے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ، دس شوڈ ہیپن اور دس شوڈ ناٹ ہیپن؟ شندانہ صاحبہ کی کچھ آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے، ہم آڈیو بریک ہو رہی ہے، ہم سن نہیں پا رہے. اب صاحب میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا، واٹ از یور اوپینین آن دس پاسبل ٹروس جو ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے نہ ہو؟ میں سمجھتی ہوں امجد صاحب نے بہت اس کے اوپر اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین انہوں نے دے دیا، اور آبویسلی وہ جس طریقے سے اس معاملے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایک حساس معاملہ ہے. اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنے ٹرمز کے اوپر اس معاملے کے اوپر بات چیت کرنی ہوگی، کیونکہ ایک دور اس سے پہلے بھی بات چیت کا، سیز فائر کا گزر چکا ہے، اور صرف اس سال کے اندر بہت سارے ان کی طرف سے اٹیکس ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جب ہمارے پڑوس میں طالبان کی حکومت ہے، اس صورتحال میں اگر ہم اس قسم کی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے کہ ان کے جو مطالبہ ہے نفاذ شریعہ کا اور اس قسم کی باتیں جو کہ ماضی میں ایک دفعہ ہو چکی، لیکن پھر آپ نے دیکھا چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی تھیں، تو اس کے اوپر بہت اسٹرانگ سٹانس رکھنا ہوگا. اور پھر آبویسلی بالکل جو بھی بات چیت ہوتی ہے، جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں، اس کو پارلیمان اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھنا ہوگا، تاکہ بعد میں اس قسم کے سوالات نہ اٹھائے جائیں جو ماضی میں بھی ہم لوگ آج تک نہ صرف وہ کوسچنز ریز کرتے ہیں بلکہ اس کا خمیازہ بھی بھگتتے رہے ہیں. سو اپنی ٹرمز کو ضرور دیکھنا ہوگا، اور اس حد تک بھی ہمیں بے شک اس کو میڈیٹیٹ، اس کے اندر ایک کردار ادا کری ہے اس وقت افغانستان کی طالبان کی حکومت، لیکن ہمیں پھر بھی اس معاملے کو اپنے ٹرمز کے اوپر دیکھنا ہوگا. اور اب ماضی سے بہت مختلف سچویشن اس لیے کیونکہ اب ہمارے پڑوس میں ایک باقاعدہ حکومت ہے طالبان کی، تو اس کا ضرور ایک ایج حاصل رہے گا ٹی ٹی پی کو. سو بالکل جس طرح امجد صاحب نے بات کی، اسے کمپلیٹلی آبویسلی ایگری کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی ان کی بات کو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت محتاط رہ کے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، پروگرام میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شندانہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا، پاکستان تحریک انصاف استعفے اپنے دے چکی ہے اور اس کے حوالے سے اب کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو یا آپ کے جتنے ممبران ہیں ان کو ان پرسن اپیئر ہونا ہوگا اور اس کو جو ہے انڈوز کرنا ہوگا جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. خبر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں ایوان میں، جس طرح پریویس ٹائم ہوا تھا، ممکن ہے پھر دوبارہ ایسا ہو جائے. کچھ ایسی کو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ شکریہ مرتضیٰ صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے پرانا سوال میں نہیں جواب دے پائی، اور وہ جواب یہ تھا، آپ نے پوچھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور عمران خان صاحب. اگر آپ کو یاد ہے بریفلی، خان صاحب کو ہمیشہ بدنام کیا جاتا تھا، ان کو طالبان خان کہتے تھے سمپلی بیکاز ہی ڈڈنٹ بلیو ان وار، اور یہ ان کا 26 سال پرانا ایک سٹانس ہے. اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے ہمیشہ کہ جی وار پہلے، نیگوسیشنز بعد میں، نیگوسیشن پہلے وار بعد میں، لیکن یاد رکھیں آپ جب بھی نیگوسیشن کریں گے آپ کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہونا پڑے گا. اور جب ٹورڈز دی اینڈ آف آر گورنمنٹ خان صاحب نے گرین لائٹ دے دی تھی پاسبل نیگوسیشنز کے لیے، تب ہوئی نہیں تھی. تو اگر آپ کو یاد ہے دنیا کے تمام نیوز پیپرز میں ایک ولولہ سا آ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تمہارے اے پی ایس کے بچوں کو مارا ہے، عجیب عجیب سی باتیں ہوتی تھی. اب وہی کام ہو رہا ہے بٹ سارے سائلنس ہے. سو آئی وانٹ یو ٹو ٹیک نوٹ آف دس ایشو کہ مجھے آج جو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہو رہی ہے، وہ تو اپوزیشن کریں گے ایک دوسرے کی. جو میڈیا کا میں نے نیگیٹو رول دیکھا ہے کہ آپ کنوینئنٹلی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس تبھی یاد آتے جب آپ کا پسند کا بندہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان میں جو ایک شالو لیول ہے ڈیموکریسی پلس میڈیا، اس سے ذرا دل دکھتا ہے. ہم اللیجڈلی ینگ جنریشن ہے، ہم بہت میڈیا سے انیمرڈ ہے، لیکن اینی ویز وہ بات دوسری کر دیں. اب آپ نے بات کی استعفوں کی، دیکھیں یہ بات تو ہم نے تقریباً کتنی دفعہ ٹی وی پہ بھی کہی ہے، ان رائٹنگ بھی کہی ہے. ہم نے جب استعفے دیے تھے ہمارا کوئی پرنٹڈ فارم ایسا نہیں تھا. ایک پرفارما ہوتا ہے جس پر ہر کسی نے اپنا نام اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھا، اپنا ولیج، اپنا گاؤں، اپنا حلقہ. وہ ہم نے پہلے اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کو دیا، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے انہوں نے اسپیکرشپ سے ریزائن کیا. پھر ہم نے قاسم سوری صاحب کو دیا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیا، اور اس کے کچھ دن بعد بھی وہ اسپیکر ہی تھے. جب انہوں نے
ریزائن کیا. انہوں نے جب اسپیکرشپ سے ہٹ گیا, ہم نے تب تمام MNAs ریزگنیشن کر دی, سارے چلے گئے تھے, ہی اسٹل اسٹیڈ ایز اسپیکر. اب چیف الیکشن کمشنر نے ان تمام ریزگنیشنز کو مسترد کر دیا. ان کی گراؤنڈز کیا تھی؟ کیا اسد کیسر اسپیکر نہیں تھا؟ کیا قاسم سوری اسپیکر نہیں تھا؟ یا اسپیکر وہی ہوگا جو چیف الیکشن کمشنر فیصلہ کرے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. چوتھی آخری بات, ہم ویری ویری کلیئر, جو ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے, ہم نے ریزگنیشن دے دی ہے, پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم اس گورنمنٹ کو نہیں ریکگنائز کرتے, نہ نئے اسپیکر کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں جائے گا ان پرسن. اب باقی وہ جو لاحل عمل کریں گے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ ہیں ابسا. آپ نے بہت سارے ٹاک شوز کیے اور کور بھی کیا, ریسنٹلی بھی آپ نے ڈسکس کیا جو پرائم منسٹر نے دورے کیے سعودی عربیہ کا, UAE کا. اب پرائم منسٹر ایک مرتبہ پھر ترکی میں موجود ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے اچھی خبر آئے گی, کیونکہ جتنا پیسہ جانے پہ خرچ ہوا ہے اور اس سے پہلے اس کی تشہیر پہ خرچ ہوا ہے, حالات ہمارے یہاں انفلیشن فی الحال اس کی اجازت نہیں دیتی. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ, کیا ہونے جا رہا ہے ترکی میں؟ بالکل مرتضیٰ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اکانومی ترکی کی بھی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے, تو یہ 3 day وزٹ, اس کا مقصد آپٹکس کے لحاظ سے بھی, اور پھر میں یہ کئی دفعہ یہ سوال ریز کرتی ہوں کہ ایک مختصر دورانیے کے لیے حکومت ہے اس وقت, وہ اگر اپنی ٹرم پوری کریں بھی تو یہ ایک 5 سالہ ٹرم نہیں ہے. سو اس میں بہت سی چیزیں ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, ہم نے کوئکلی کچھ چیزیں فکس کرنی ہے, کچھ حالات بہتر کرنے ہیں. سو وی obviously نو کہ اس میں ریزنس کیا کیا ہیں. لیکن 2-3 دن کا ایک تو وزٹ ہونا, پھر اکانومی کے حوالے سے تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس پہ کوئی بات چیت ہونی ہے یا کیا ہو سکتی ہے. لیکن آبویسلی شہباز شریف صاحب بطور CM, ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک پارٹنرشپ ٹرکی کے ساتھ, پھر وہاں کی بزنس مین جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ وہاں پر جو ملاقاتیں طے ہیں, اور جو ہمارا وفد بھی یہاں سے جائے گا, اور پوٹینشیل کوئی انویسٹرز وغیرہ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو سکتی ہے, اس کی ایک امپورٹنس ہے. ریجنل اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ ان کی 1-on-1 میٹنگ ہونا وہاں پر ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, اس کی ایک اہمیت ضرور رہے گی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اچھی خبر آنے کا ہمیں اس بارے میں انتظار کرنا چاہیے. لیکن جو جس قسم کے اشتہارات جاری کیے گئے, آپ کو یاد ہوگا جب PTI کا دور تھا, وہ 100 دن گزرے تو ان کا بھی ایک پورے فرنٹ پیجز کے اوپر, پورے کاغذ, پورے اخبار کے فرنٹ پیجز کے اوپر, جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اشتہارات آئے تھے کہ ہم کام کر رہے تھے. تو وہ بھی اسی نوعیت کے تھے جس طرح کا شہباز شریف صاحب کا آج جو وہ اخباری تراشے ہر جگہ شیئر ہو رہے ہیں. ہمارے لیے بھی بہت سوچنے کی بات ہے. شاندانہ صاحبہ تو ویسے کہہ رہی تھیں کہ انسانی حقوق کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے, لیکن انٹائرلی جو PTI کا جو اس بار جو مظاہرہ تھا یا مارچ تھا, اس کے اوپر ہم لوگوں نے بڑا سب نے رسپانسبلی, میں نے دیکھا جو لوگ PTI سے اگری نہیں بھی کرتے انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ ان کا آئینی حق ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہتا. جب سپریم کورٹ یہ آرڈر دے کہ آپ نے H9 کے اندر کرنا ہے, لیکن پھر بھی خان صاحب آ کے بارہا یہ بات کہتے رہے کہ پہنچو سارے ڈی چوک پہنچو. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ہمیں بھی ایک رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے, اور قانون اور جو اسٹیٹ ہے اس کی تمام معاملات کو دیکھ کر ہمیں پھر رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ بہت رسپانسبل ہوگا. ویسے ہی آج شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جن اخبارات نے فل اپنے جو اخباری جو فرنٹ پیج ہے اس کی آدھا پیج اس کو وقف کر دیا کہ شہباز شریف صاحب ترکی جا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے. یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ کے اوپر بھی, ان کے حوالے سے بھی یہ بڑے بیڈ آپٹکس ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ ایک طرف کفایت شاری کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ بیانات کی حد تک کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر یہ کر دوں گا, آٹا سستا کر دیا جائے, KP کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو وہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. اور آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, میں سمجھتی ہوں PTI تو اس کا بہترین استعمال کرتی ہے, لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, ذرا اپ ڈیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. ان کا یہ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں وہ اس کی تشہیر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کی جا سکتی تھی. یہ اچھا پیغام نہیں گیا جس قسم کے اشتہارات چھاپے جا رہے ہیں, اور آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے ہر وقت سرکاری اشتہارات TV پر. مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہی, اس کی ضرورت کیا تھی اشتہار چھاپنے کی؟ مطلب کوئی اکمپلشمنٹ, کوئی اچیومنٹ ہوتی تو شاید ہم اشتہار کہتے ہیں یار بڑا اچیو کچھ کیا, لیکن nothing to ایڈورٹائز اباؤٹ. یا پھر میں یہ سمجھتی ہوں مرتضیٰ کہ جو ہمارے ہاں بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر ابھی ہمیں بات کر رہا ہے, جس طرح ہمارے ہاں اس وقت جو آبادی کنٹرول ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ ہر دن کیمپین ہو لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ صاحب میرے ساتھ ایک جنرل صاحب, بالکل فار اے گڈ کاز.
ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب سر یہ فرمائیے، آپ ماشاءاللہ بڑے صاحب نظر ہیں اور سیاست کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اب سے کچھ دن پہلے یا چلیں یوں کہہ لیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے تک یہ آوازیں، یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ حکومت آج نہیں تو کل اناؤنس کرے تاریخ. لیکن یہ پچھلے کوئی 8-10 دن 2 ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں اب یہ چیز چہ مگوئی کر رہی ہے یا نظر آ رہی ہے کہ اب حکومت یہاں پہ ہے اور وہ ٹینیور کمپلیٹ کرے گی اور وہ یہاں پر رکے گی. یہ کیا ہوا ہے سر، یا صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں ہوا تو کچھ نہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت جس نے مہنگائی مارچ کی اور یہ لوگ عمران خان کے خلاف روزانہ یہ رونا روتے تھے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر گئے، مہنگائی، وہ ان کو اب خود وہ کرنی پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ مہنگائی تھی. اب اگر یہ فوری طور پہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو جس نوٹ پہ چھوڑیں گے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کو ڈبو کے جا رہے ہیں. 30 روپے پر لیٹر قیمت بڑھا دی پیٹرول کی. تو لمبا وقت تھوڑا ٹھہر جائیں گے اگر 1-1.5 سال، تو اس میں یہ کوشش کریں گے کہ ایک تو عوام کچھ بھول بھال جائے. ہمارے لوگوں کی ذرا یادداشت بھی بہت تیز نہیں ہے اس معاملے میں، اور کچھ یہ تھوڑا بہت کوئی ایسا کام کر لیں گے جس سے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پیسیفائی کر لیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کو 1-1.5 سال ملتا ہے تو آپ ایک ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پرفارمنس اپنی دکھا کے تو اپنے ووٹر کو کچھ راضی کر لیں. ورنہ جو آج صورتحال ہے اگر آج چھوڑ دیں تو جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی شکلیں بھی کوئی دیکھنا چاہے گا. تو اس وجہ سے میرا اپنا اندازہ ہے سر کہ اس یہ صورتحال میں سوچ عمران آئی خان ہے. کو فرنٹ فٹ پہ زیادہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ فارمر پرائم منسٹر کو تھوڑے بیک فٹ پہ لگ رہے ہیں. پھر آپ اس کی ایک اور چیز دیکھیے، اور آپ ایک اور چیز دیکھیے، ان لوگوں نے سارا واویلا مچایا، عوام 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 مر گئے، عوام، وہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتا رہا. لیکن جب اسمبلی میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا کام کیا کہ نیب کو امینڈ کر دی، نیب کے قوانین امینڈ کیے. وہ دوسرا دھاندلی کرنے کے لیے انہوں نے الیکٹورل پروسیس کو امینڈ کیا. تو عوام تو ان کے کھیل میں ہے کہیں نہیں. پہلے ہی اپنے معاملات سارے سیدھے کر لیں گے اور پھر اگر ان کو آگے IMF وغیرہ سے کچھ مل گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی عوام کے لیے جس سے ووٹر ان کے جو ہیں وہ کچھ تھوڑا بہت قابو آ جائے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹریٹجی بدلنی پڑی ہے صرف اس وجہ سے کہ آج اگر یہ چھوڑ دیں تو یہ سارا سلسلہ ان کا ڈوب جائے گا. یہ پوری 12-13 جماعتیں یا 14 جماعتیں جتنی ہیں ان کو میرا خیال ہے لوگوں کی ان کی زبان سے ضبط ہو جائے. دیکھیں اس ساری صورتحال کو پاکستان تحریک انصاف کو میکسیمم کیش کرنا چاہیے، یہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ لگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا فارمر پرائم منسٹر. ایسا ہے آپ کی آبزرویشن میں یا نہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بڑا ذمہ دارانہ ایک رویہ اختیار کیا. ریاست کی فورسز جو ہیں ان کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، ایک تو یہ کہ اس میں نقصان ہوتا ہے، سیولین جانے جاتی ہیں بلمو، اور پھر ریاست کی فورسز جو ہیں جن کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے ان کے خلاف نفرت بہت بڑھتی ہے پبلک میں، جو درست نہیں ہے، جو میرا سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی. تو ایک ذمہ دار لیڈر کوشش یہی کرے گا کہ نہ اس کے فالوورز کی جانے جائیں اور نہ ہی ریاست کو وہ اتنا نقصان پہنچا دے کہ کل کو ان کی فورسز جو ہیں ان پہ کوئی اعتماد نہ کرے یا ان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ طعنہ زنی کرتے رہیں. تو یہ ہے میرا نقطہ نگاہ سے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. لیکن اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کل اگر وہ اپنے لوگوں کو نکالنا چاہیں تو ہو سکتا ہے لوگ نہ نکلیں. یہ بڑا ضروری ہے عمران خان کے لیے کہ وہ اپنا مومنٹم جاری رکھیں. اگر فوری طور پہ وہ لوگوں کو لانگ مارچ کے لیے نہیں بھی نکالنا چاہتے تو جو پہلے دن انہوں نے جیسے احتجاج کیا تھا کہ ہر شہر میں جمع کر کے لوگوں کو انہوں نے نیشنل اینتھم پڑھا اور اپنے مطالبات بتائے. خان صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے یہ ایک اجتماع انہی شہروں میں کریں اور ہر ہفتے اس حکومت کی جو کارگزاری ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ حکومت ہے تو ناجائز حکومت، کیونکہ خرید و فروخت کی بنیاد پہ آئی ہے اور پھر نیچرلی باہر کا بھی آپ کو لنکیج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شک و شبہات نظر آتے ہیں اس کے بھی. تو اور پھر جس اسمبلی میں 125 لوگ استعفے دے کے باہر بیٹھ جائیں اس اسمبلی کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ وہاں قوانین اپنے پاس کرتے ہیں. تو اگر تھوڑی بہت بھی کسی کو عقل ہو تو اس سسٹم کو چھوڑ کے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، آپ میرے لیکن ساتھ یہاں وہ چیز نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ ہے. بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ رہیے. شندانہ صاحبہ، اب آپ لوگوں نے طے تو کر لیا بلکہ عمل بھی کر لیا، استعفے دے دیے اور اس کے اوپر اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ٹیکنگ یو بیک ٹو وٹ ایور فرام ویر ایور اٹ اسٹارٹیڈ،
اگر آپ لوگ آج ایوان کا حصہ ہوتے، اپوزیشن میں ہوتے، تو جو نیب قوانین میں ہوا، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، جو الیکٹرانک ووٹنگ کے اندر ہوا، یا جو ایف آئی اے کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی، یو وڈ ہیو بین اے گڈ ریزسٹنس. آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کو دی. آپ کے خیال سے ٹھیک تھا، یہ کرنا چاہیے تھا ایسے؟ مرتضیٰ صاحب دیکھیں 20-22 لوگ تو ہماری پارٹی سے بک گئے، کوئی ایمان پہ، کوئی عہدے پہ، کوئی پیسے پہ، ٹھیک ہے، سب پیسے پہ نہیں بکے. پھر ہمارے allies، آپ نے شاید ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر زبیدہ جلال کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں. ایسی اسٹیٹمنٹس تھی کہ مجھے ڈپریشن تو تھی پاکستان کے چور پولیٹیشینس کے حالات دیکھ کے، لیکن ان دو خواتین نے میرا ایمان دوبالا کر دیا پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ سوری ہمیں آپ جو بھی آفر کریں گے، مردانگی کا کام یہ ہوتا، غیرت کا کام یہ ہوتا، اسلامی کام یہ ہوتا کہ ہم کابینہ سے استعفیٰ دیتے اور پھر ہم جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاتے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی. تو ہم یہ مزے بھی لے رہے ہیں کہ منسٹرز انکلیو میں بھی رہنا ہے، گاڑیاں، پیٹرول، اور پھر ہم کہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے.